I'm very, very honored to have today with us somebody whom I don't think needs any introduction to Pakistan. And actually, since she was teaching the students, she doesn't need an introduction to them either. It is, of course, our own Ishwar Nahid, whom we manage and whom I have never forgiven for having left Lahore and gone to Islamabad. But I have a little anecdote that I'd like to share with you. That a few years ago she had moved to Lahore, and I was in Lahore in Islamabad for an evening, and she had broken her arm, so I wanted to go and see her. And it was already about 11 or 11:30, and I said to Shehrazia, where I was staying, that let's go and see Kishwar Appa because I want to check on her. And she said, in Islamabad, people don't visit each other after 10 o'clock or 9 o'clock or whatever. So I said, no, Kishwar is a Lahori, so we can go at any time. So we went to her house and got past the chowkidar and kept knocking and kept knocking and kept knocking at the door, and no one would come to the door. The next day I was in her office again asking her how she was, and she was on the phone to somebody yelling at them and saying कि इसको नौकरी से निकाल दो. So I said, what are you doing? She said, you don't know what happened to me yesterday. Some gundas came at 11 o'clock and they were beating down my door. So that is how much of an Islamabadian she has become. But I'm very happy that she has come to Lahore. As I said, she doesn't need an introduction. She says, please tell me what I'm speaking on, but actually she did say that she would be speaking on women's writings since 1857 to now. I welcome her to the floor. Thank you very much. शुक्रिया बनी और शुक्रिया सारे दोस्तों का कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ तकरीर करने आई हूँ या कुछ बोलने आई हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे तो लगा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ और सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए हैं। सुबह 10 बजे से इन बच्चियों के साथ गुफ्तगू हो रही थी और सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक सेशन चला है, जिसमें हमने जिसे सैर हासिल कहते हैं सवाल जवाब भी किए, उन मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू की जिस पे इंतज़ार हुसैन ने गुफ्तगू नहीं सुननी, उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू भी की जिस पे अभी तक आयशा जलाल ने लिखा, और उन शख्सियात पे भी गुफ्तगू की जिन शख्सियात के ऊपर कभी कुछ डर के मारे लिखा नहीं जाता, कोई सूफी बन जाता है और कोई औलिया अल्लाह बन जाता है और अपने ज़माने की जवानी की बातें। और उन बच्चियों ने बड़ी अच्छी बात यह है कि वो सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है और उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद वो पूछ ये रही थी कि आखिर हमारे अदीबों को नौजवानी गुजारने के बाद नौजवानी के बारे में बातें लिखने का ख्याल बुढ़ापे में क्यों आता है और नौजवानी में वो बातें नहीं लिखते, और उसके बाद ये बातें लिखने के बाद कभी कभी वो उसको मार्फत में भी ढाल लेते हैं। ये बातें उनको पूछने का मकसद ये था कि जितने अदीब हैं वो उसमें से आधे अदीब अगर किशोर नाहिद की किताब पढ़ रहे हो या सारा शगुफ्ता की पढ़ रहे हो या फहमीदा रियाज की पढ़ रहे हो तो पढ़ने में कहते हैं कि अच्छा तो आप भी इस तरह सोचती हैं। तो ये आप भी इस तरह सोचती हैं का मतलब उन्हें आता था, तो इस लिहाज से उन्होंने इसी किस्म के सब सवाल किए। मैंने गुफ्तगू का मौजू 1857 से लेके अब तक का इसलिए रखा क्योंकि जब मैं आयशा की किताब पढ़ रही थी तो उसमें 1857 के गालिब के हवाले से जो चीज़ें थी उसका तजिया करते हुए मैं भी इस मकाम पे पहुंची थी। और जब डॉक्टर मुबारक अली की तहरीरें पढ़ो तो वो पढ़ने के बाद जो उस वक्त का माहौल था उसमें ये था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ईसाई अलग अलग नहीं थे, सब हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने पे आमादा हुए थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पे आमादा हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं और जब मैंने किताबें उठाई और कोटेशंस निकाली तो मेरे पास 1867 की सर सैयद की
ایک ڈائلاگ نکلا جو لندن میں انہوں نے مس کارپینٹر کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جب لڑکیوں کی تعلیم کا سوال آیا تو میں نے ان کی انگریزی میں جو لکھا ہے اسی کو نوٹ کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ the present culture of India does not allow women to be equally participating in education. The present system of literacy through Quran and social reformation within home is best. وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن ناظرہ پڑھائیں اور بہشت زیور پڑھائیں اور قرآن شریف پڑھائیں، اور اس کے علاوہ لڑکی کو کچھ اور پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جب وہ ایجپٹ گئے اور انگلینڈ گئے تو انہوں نے 1888 میں کہا کہ انڈیا کی عورتوں پہ کچھ تعلیم دینے کی ضرورت ہے لیکن انگریزوں کی طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب سر جارج روز نے 1854 میں ایک سرکولر کیا کہ جہاں پہ لڑکے لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا بھی گروپ، اور اس میں جو پہلا گروپ سامنے آتا ہے اس میں آتا ہے مہارانی بڑودہ، مہارانی میسور اینڈ بیگم بھوپال. ان لوگوں نے 83 میں مل کے طے کیا کہ کرسچن، ہندو اور مسلم کی اکٹھی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس تعلیم کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کی. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان عورتوں میں ابھی تک ہائر ایجوکیشن کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور چونکہ میں زیادہ تر مسلمان عورتوں کا سبجیکٹ ڈیل کر رہی ہوں اس لیے انہی کے بارے میں بات کروں گی. لیکن یہ آؤٹ آف نہیں ہوگا ریفرنس کہنا کہ 1883 میں پہلی ہندو انڈین عورت نے BA گریجویشن کیا تھا. اس کے بعد جب ہم 1857 سے آگے کے مرحلے پر آتے ہیں اور جب مسلمان لڑکیوں انگریز آ چکے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے میں انگریز کلب کی بات ہو رہی ہے، انگریزوں کی گرگابیوں کی بات ہو رہی ہے، انگریزوں کی اسکرٹس کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت مسلم معاشرے کی لڑکیوں کو جگانے اور ان کو احساس دلانے اور ان کو زندہ کرنے اور ان کے اندر بھی ایک اخلاقیات اور ایک نئی روح پھونکنے کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت پہلا ناول جو مرید العروس ہے ڈپٹی نظیر احمد کا، وہ 1869 میں آتا ہے. 1869 میں جب ان کا ناول آتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو ان کے باقی ناول توبۃ النصوح وغیرہ سارے کے بعد دیگرے آتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے کہ اچھی لڑکی بننے کا نسخہ کیا ہے، اور اچھی لڑکی اور سلیقہ مند لڑکی کیسی ہوتی ہے، اور بولنے والی یا جواب دینے والی یا آرگومنٹ کرنے والی لڑکی جو ہے وہ کتنی بدتمیز ہوتی ہے اور کتنی بد سلیقہ ہوتی ہے اور کتنی بےہودہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس طرح سے لڑکیوں کو جہیز میں باقاعدہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا سیٹ دیا جانے لگا. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں عبدالحلیم شرر آتی ہیں جو کہ ایک مذہبی رہنما ہونے کے باوجود ان کے یہاں ان کی جو ہیروئن حسن آرا ہے وہ مرید العروس ضرور پڑھتی ہے اور اس میں ان کے ساتھ وہ کام کرتی ہے. لیکن ان کی جب میں نے ان کے جو پرچہ نکالتے ہیں پردہ عصمت اس کو دیکھا جو 1900 میں نکلا، اور اس کے اندر انہوں نے پردے کے خلاف مضمون لکھے ہوئے، اور پھر وہ پردے کے خلاف مضامین جو ہیں وہ سارے ایک کتاب کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں جس کا عنوان بھی پردہ ہے. اچھا، اب سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ پردے کے بارے اگینسٹ اس میں کیا آرگومنٹ دیتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سادے آرگومنٹ ہیں کہ چونکہ حج کے موقع کے اوپر عورت کا نقاب پوش ہونا اور نقاب لے کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے پردے کی ضرورت جو ہے چونکہ اسلام نے نہیں کہی بھی شروع سے، اس لیے اس کو بعد میں جو لاگو کیا اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اب اس کے بعد جا کے ہمارے پاس عبدالحلیم شرر کے آنے کے بعد دوسری اس زمانے میں 1898 میں شروع ہوتی ہیں تہذیب نسواں کا رسالہ شروع ہوتا ہے لاہور سے، اور حیدرآباد سے معلم نسواں کا رسالہ شروع ہوتا ہے. جو اسی زمانے میں نے رسالے لیے تو کوئی 15 میگزین نکلتے تھے، 15 رسالے نکلتے تھے، اور ان میں سب کے تقریباً نام ایسے تھے: سہیلی، بیگم، پردہ نشیں، عصمت، شریف بی بی، خاتون. یہ سارے رسالوں اخباروں کے نام تھے جو کہ اس زمانے میں نکالے جاتے تھے، اور جس میں جہالت کے خلاف اور مذہب کے نارملیسی کے لیے اور پردے کے دبے انداز میں خلاف مضامین لکھتے ہیں. 1902 میں پہلی کانفرنس ہوتی ہے جس کا حوالہ عائشہ کی کتاب میں بھی ہے، آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس، جس میں آغا خان اور بیگم بھوپال بھی ہیں، اور اس میں شیخ عبداللہ نے بھی حصہ لیا جو فاروق نگار عزیز کے رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں.
انہوں نے لیا. اور شیخ عبداللہ, یہ وہ شیخ عبداللہ نہیں ہے, بہت سے لوگ اس کو کر لیتے ہیں جو کشمیر والے شیخ عبداللہ ہیں, یہ 1902 کے شیخ عبداللہ ہے, وہ 1950 کے شیخ عبداللہ تھے. تو اتنا فرق ہے ایج کے لحاظ سے بھی اور زمانوں کے لحاظ سے بھی. اور انہوں نے لڑکیوں کے جو تھی اس کانفرنس میں عطیہ فیضی نے بھی شرکت کی, اور اس کانفرنس کی میں بیگم بھوپال نے 1904 میں اپنی طرف سے عطیہ دے کر لڑکیوں کا ایک اسکول کھولا, جس کو شیخ عبداللہ نے آگے اسکول کالج کی شکل میں فارمولیٹ کیا. اور اس زمانے میں جب بیگم بھوپال فائنینشیل اسسٹنٹ کے لیے جگہ جگہ جیسے سر سید پیسے مانگنے کے لیے جاتے تھے, اس طرح بیگم بھوپال جب جگہ جگہ جا رہی تھی لڑکیوں کے اسکولوں کے لیے پیسے مانگنے کے لیے, تو اس کے ریفرنس کے حوالے سے میں نے بھی پہلے اس کو نہیں اس طرح سے دیکھا تھا, لیکن اب جب پڑھا تو پتہ چلا کہ چپ کی داد جو مولانا حالی کی نظم ہے اور وہ اس کی جو النساء نظم ہے, وہ چپ کی داد کے ساتھ, وہ دونوں کی دونوں حالی نے اس زمانے میں لکھی تھی, سب بیگم بھوپال لے کے آ رہی تھی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک, اور اسی زمانے میں اکبر الہ آبادی نے مذاق اڑایا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ تو اقبال ہے, ہاں وہ اس کی وہ ہے, اس میں علامہ اقبال, اس کی ان کا تھا کہ اور جوتا بوٹ ڈاٹسن نے بنایا اور جوتا چل گیا. جب ہم 1906 میں آتے تب ہمیں ایک ناول نگار ملتی ہے عورت, اور وہ ہیں سورہ ہمایوں مرزا, کہ ان کا پہلا ناول چھپتا ہے, اور اس کی سید سلیمان ندوی بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ناول بہت, کیونکہ وہ اخلاقی ناول تھا, اور اخلاقی ناول ہی لکھنا. اب ان بچیوں نے پوچھا کہ اخلاقی ناول ہوتے کیا ہیں, میں نے کہا اس کی اخلاقیات تھوڑی سی اور ڈیولپ ہو گئی ہے, اس میں رومانٹسزم آ گئی ہے, تو یار خاتون کا ناول سمجھ لو. تو اس طریقے سے اس کو یہ ہو گئے, وہ تمام اخلاقی ناول تھے اور وہ اس طریقے سے تھے. اسی زمانے میں 1912 میں ہمیں ملتی ہے ایک گریجویٹ, پہلی گریجویٹ مسلم خاتون, وہ ہیں طیبہ بیگم, جنہوں نے مدراس سے گریجویشن کی تھی, اور انہوں نے 3 ناول لکھے ہیں, انوری بیگم, حشمت النساء اور احمدی بیگم, جو کہ اس زمانے میں اسی طرح سے اخلاقیات اور بہت اچھی سگڑ بیوی بنانے کی تلاش میں تھے. جس خاتون نے انگریزی اثر اور لبرل سوسائٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی, وہ آگے آتی ہیں ہماری نظر سجاد حیدر, قرۃ العین حیدر کی والدہ, کہ ان کے ناول میں اور ان کے بچوں کی کہانیوں میں اور سب چیزوں میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ایک لبرل سوسائٹی کے حوالے سے ہیں. 1935 میں عباس بیگم, والدہ حجاب امتیاز علی, انہوں نے کہانی لکھی اور ناول لکھا چائلڈ میرج کے خلاف. اور میں نے جب تحقیق کر رہی تھی تو 1936 میں بیمار غم کے نام سے حجاب امتیاز علی کی کہانی ملتی ہے, جہاں پہ کہ لڑکی کی مرضی نہیں لی جاتی ہے اور اس کی شادی طے کی جاتی ہے, تو اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ لڑکی. تو گویا ماں نے اور بیٹی نے 1 سال کے فرق سے چائلڈ کے اوپر اور چائلڈ میرج کے بارے میں کہانیاں لکھی. پھر زمانہ آتا ہے کہ جب لکھنے والیاں تو ہو گئی ہیں زیادہ, لیکن اپنا آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتی, جیسے انگلینڈ میں جارج ایلیٹ نے نہیں ظاہر کیا تھا اپنے آپ کو, تو بے جیم نون ہے جیم خاف, والدہ افضال علی, والدہ انوار علی کے نام سے یہ سب چیزیں لکھی گئی. بلکہ امداد صاحب ابھی نے جب ان بچیوں کو بتایا کہ لوگ ڈگریاں بھی لکھتے تھے, حمیدہ وہ رضوی ایم اے, شبلی بی کام, تو یہ یقین نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا نہیں, وہ ایم کام بھی نہیں, وہ ساری وہ شبلی بی کام رہے اور وہ اسی نام سے وہ لکھتے رہے. یا احسان بھی ہمارے بہت سے لوگ اس طرح سے اپنے نام کے ساتھ اپنی ڈگری لکھا کرتے تھے, اور وہ ان کے نام کا حصہ ہو گیا تھا کہ اس طریقے سے وہ اپنے نام کو اس طرح سے پہچانے جاتے تھے. 1903 میں جو عطیہ فیضی کا میں نے ذکر کیا, تو اسی زمانے میں عطیہ فیضی کے مضامین, جب 1912 میں عطیہ فیضی کے مضامین میوزک کے حوالے سے آنے شروع ہوئے, تو لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایک عورت, اور وہ بھی مسلمان عورت, اس نے میوزک کے حوالے سے لکھنا شروع کیا. اور اس میں حیران ہونے والے لوگوں میں ہمارے علامہ اقبال بھی شامل تھے, اور باقی بہت سے محققین, مولانا شبلی بھی شامل تھے, اور بہت سے لوگ اس میں شامل تھے کہ جو حیران ہو رہے تھے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اردو کے علاوہ اس طریقے سے چیزیں لکھ رہی ہے. 1936 میں آ کے
اور 1934 کے قریب, 1936 سے پہلے ایک خاتون جو کہ ابھی تک آج سے 4 سال پہلے تک گجرات میں رہتی تھی, اور پرانے لوگ جانتے ہیں ان کا نام تھا مسز عبد القادر. ایک تو لیڈی عبد القادر تھی, وہ اور تھی مسز عبد القادر جو کہ سراج الدین ظفر کی والدہ تھی. ان کی کہانیوں کو دیکھا جائے تو 1934 میں انہوں نے کہانیاں, مسٹیریس کہانیاں لکھی, اور وہ کہانیاں لاشوں کا شہر اور وہ جو ہے صدائے جرس وغیرہ, یہ کتابیں ابھی تک دستیاب ہیں. اور جب ہم تجزیہ کریں تو یہ ایگتھا کرسٹی سے بھی پہلے کے زمانے کی پہلی سینئر لکھنے والی ہیں آن دا مسٹیریس سبجیکٹ, اور بڑی ہولناک کہانیاں ہیں. اور یہ کشمیر میں رہی تھی اور کشمیر کے پس منظر میں انہوں نے یہ کہانیاں لکھی ہیں, اور کوئی کہانی 30-32 صفحے کی کم کی نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی انہوں نے وہ کہانیاں لکھی ہیں, اور وہ اب تک بہت کم دستیاب ہیں, صرف ایک ان کا مجموعہ اس وقت دستیاب ہے. 1936 میں جب ترقی پسند تحریک شروع ہوتی ہے تو اب جیم قاف اور میم زوئے فلاں اور میم حسن فلاں اور والدہ افضل علی وغیرہ نام ختم ہو جاتے ہیں. اب اپنے نام سے عورتیں آ جاتی ہیں. اب ترقی پسند تحریک بھی ہے, اور لکھنے والیوں میں عصمت چغتائی بھی ہیں اور ڈاکٹر رشید جہاں بھی ہیں. اور یہ لکھنے والیوں کا قافلہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری لکھنے والیاں یک بیک سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, چاہے اس میں ممتاز چیڑی ہوں, چاہے حاجرہ مسرور ہوں, چاہے خدیجہ مستور ہوں. بے شمار لکھنے والیاں اس زمانے میں سامنے آتی ہیں. اور ان سب کے لکھنے کے سٹائل میں رومانٹسزم نہیں ہے, وہ رومانٹسزم جو ایک تارا ٹوٹ گیا, تسلیم سلیم چھتاری, جس طرح تسلیم سلیم چھتاری نے کہا اس طرح کی کہانیاں نہیں ہیں, یا ممتاز وقتی کی آپا نہیں ہے اس میں. تو اس میں بیسک فیکٹس آف لائف کے حوالے سے, بیسک جو ہیں ڈیفیکلٹیز اور کانٹرڈکشنز آف لائف, اس کے حوالے سے وہ چیزیں لکھ رہی ہیں, اور وہ تمام چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں. بلکہ جب ہم آگے جا کے ذرا دیکھتے ہیں تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں عزیز احمد کی ایسی بلندی ایسی پستی میں بھی لڑکی کی تعلیم کے حوالے سے, اور لڑکی پہلی لڑکی ہے کسی اردو ناول میں کہ خلا لینے کے لیے جاتی ہے اور شادی سے تنگ آئی ہوئی اور خلا لیتی ہے. تو میرا خیال ہے پہلا ناول ہے, پہلا کردار ہے اردو ادب میں جس نے کہ اس قسم کا جو کردار بنایا گیا اور جو اس میں دکھایا گیا ہے, اور کوئی اس کے علاوہ نظر نہیں آتا. عصمت چغتائی پہ آپ کو لکھا ہوا ہزاروں صفحے مل جائیں گے, حق میں اور خلاف میں, خلاف میں زیادہ اور حق میں بہت کم. اور خلاف جو مخالف تحریریں ہیں وہ آہستہ 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 دبتے دبتے حق میں ہوتی گئی ہیں, کیونکہ لحاف کو پہلے لوگوں نے فحاشی میں ڈالا, پھر اس کو نفسیات میں ڈالا, پھر اس کو افسانے میں لے کے آئے. اس طرح ٹیڑھی لکیر کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں کی, لیکن جن سبجیکٹ پہ جو اس کی بیسک سبجیکٹس ہیں اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ اباؤٹ دی ویمنس فیلنگ, اس کے لیے انہوں نے, میں اس کا ایک کوٹیشن آپ لوگوں کو پڑھ دیتی ہوں جس میں انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ جو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ ایک قابل قدر اور پرلطف زندگی بھرپور عورت کی بھرپور سماجی شخصیت میرے قابو میں نہ آئی. مجھے روتی بسورتی حرام کے بچے جنتی ماتم کرتی ہوئی نسوانیت سے ہمیشہ سے نفرت تھی. خامخواہ کی وفا اور جملہ خوبیوں جو گوشہ کی عورت کا زیور سمجھی جاتی ہیں مجھے لعنت معلوم ہوتی ہیں. جذباتیت سے مجھے ہمیشہ کوفت ہوتی ہے. عشق میں محبوب کی جان کو لاگو ہو جانا, خودکشی کرنا, واویلا کرنا میرے مذہب میں جائز نہیں. یہ سب میں نے رشیدہ آپا سے سیکھا, اور مجھے یقین ہے کہ رشیدہ آپا جیسی لڑکی 100 لڑکیوں پہ بھاری پڑ سکتی. یہ انہوں نے آبیتی نمبر جو تھا اور جو ان کی آبیتی ہے اس کے دیباچے میں انہوں نے یہ لکھا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ اپنی باتیں کی. اور جب اس نے آگے جو ان کی بات بنتی ہے وہ آگے جا کے جو ہمارا ابھی زمانے میں ذرا سا پیچھے کی طرف پلٹتے ہوئے ہم ایک چیز جو اس دوران مس کر گئے ہیں وہ ہے کہ لکھنؤ کی فضا میں جو ایک 1857 کے بعد انقلاب آیا تھا, اور اس انقلاب کو ہم رد انقلاب کے طور پر لے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ فن کے نام کے اوپر ابتذال کی طرف مائل ہو رہے تھے. اور اس زمانے کے بعد ہمارے ہاں جو 2 کریکٹر سامنے آتے ہیں تحریروں میں, وہ آتے ہیں امراؤ جان ادا اور خانم جان کے کریکٹر آتے ہیں, اور دونوں کریکٹر جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں.
ایک تو لڑکیوں کا ایبڈکشن جو ہے اتنی پرانی چیز ہے، لڑکیاں ایبڈکٹ کی جاتی تھیں اور اس کے بعد ان کو کوٹھوں پہ لا کے ڈانس اور گانا سکھایا جاتا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اس لڑکی کے اندر خمیر ہے فن کا اور شاعری لکھنے کا. اور لیکن یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کس قدر دفعہ اس لڑکی کو ریپ کیا جاتا ہے اور کتنی دفعہ پہ اس لڑکی کے اوپر چیزیں وہ سچویشن گزرتی ہیں کہ آخر تو وہ اپنے گھر جا کے بھی اپنے گھر ماں اس کو پہچان کے بھی اس کو نہیں پہچانتی اور آخر اسے اسی سوسائٹی میں واپس آنا پڑتا ہے جس سوسائٹی سے وہ نکلی تھی. ان چیزوں کو ایک جگہ پہ ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ رائٹر ہیں قاضی عبدالغفار، یہ بھی 1940 اور 1945 کے درمیان کی چیزیں ہیں. انہوں نے لیلا کے خطوط کے نام سے خطوط لکھے تھے اور لیلا کے خطوط جو ہیں اس میں بھی لڑکی کے اوپر جو کچھ ظلم و جبر ہوتا ہے اور جو اس کے اندر احساس سے محرومی آتا ہے اور اپنے آپ سے گفتگو کا جو ایک مکالمے کا انداز ہے وہ انہوں نے قاضی عبدالغفار نے اپنی تحریروں میں دیا تھا. اور وہ لوگ خرید کے یہ لے کے جاتے تھے کہ یہ لیلا کے خطوط مجنوں کے نام ہیں اور محبت کے خطوط ہوں گے. اور پڑھ کے بڑے افسوس ہوتا تھا کہ یہ خطوط تو کسی اور انداز میں لکھے گئے ہیں، اس میں کچھ اور صعوبتیں بتائی گئی ہیں. ہمارے 40 کی دہائی میں جب حاجرہ اور خدیجہ تو اپنی کتابیں تقریباً کیونکہ سن 42 میں حاجرہ اور خدیجہ آپا کی پہلی کتاب چھپ جاتی ہے اور سن 42 میں قرۃ العین حیدر اور اختر جمال اور جمیلہ ہاشمی یہ سب لکھنا شروع کرتی ہیں. ان کے لکھنے کی جو عروج ہے وہ اس وقت آتا ہے جب 1947 کا زمانہ آتا ہے، جبکہ یہ سب لوگ دیکھتی ہیں کہ جو کچھ قتل و غارت ہوا اور جو کچھ حالات میں تبدیلی آئی اور جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور عورت کے حوالے سے جو کچھ کرشن چندر اور بیدی اور اپنے ان لوگوں نے سب نے لکھا، منٹو نے تو جو کچھ لکھا اس کی تو کوئی کہیں پہ مثال ہی نہیں ملتی. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن ہمیں پہلی شاعرہ 47 میں مردوں کی سطح پہ بھی جو قبول کی جاتی ہے وہ ہے امرتا پریتم اور وہ اپنی نظم آج آخر ہمارے شام کے حوالے سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے ہرچند کے قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو پہلا اردو کا شاعر ہے مالکہ چندہ بائی ایک صاحب دیوان شاعرہ تھی اور شہر بانو بھی ایک صاحب دیوان شاعرہ تھیں، لیکن ہمارے ہاں نہ ان کی شاعری کا تذکرہ ملتا ہے، نہ ان شاعرات کا حوالہ ملتا ہے اور نہ ان کو سوائے محققین کے اس کا مالکہ چندہ بائی اور شہر بانو کا ذکر کوئی نہیں ملتا. تو اس وقت پھر تجزیہ کرنے کے لیے میں نے بہت سی کتابوں کا why poetry is neglected and why women poets are ignored اس موضوع پہ 5-6 کتابیں ہیں. اچھا، اس پہ جو میں نے 2 فقرے ان میں سے ان کتابوں سے ان ساری کتابوں میں کامن نکلے وہ ہیں poet was a masculine، وہ میں I quote these are 2 sentences. Poet was a masculine word, the muse was female, the poet was male. There was a deep-seated conviction that women couldn't do it. A lot of women were doing it, but they tended to be socially isolated, and their writing was often achieved at the cost of other satisfaction, such as family life. آپ اس کوٹ کو with reference to اردو شاعری دیکھتے ہیں. ادا جعفری کا پہلا مجموعہ 1946 میں چھپ گیا تھا. 1947 میں ان کی شاعری ہوئی، شادی ہوئی ان کی، اور 1965 تک انہوں نے شاعری نہیں کی. شادی کے 18 سال تک انہوں نے شاعری نہیں کی. 18 سال کے بعد جب ان کی جوانی ڈھل گئی تو انہیں شاعری کرنے کی اجازت نہ ملی. اور اسی طرح زہرا نگاہ کی شادی سن 58 میں ہوئی اور سن 78 تک انہوں نے پبلکلی کہیں آ کے شاعری نہیں پڑھی اور شاعری کرتی تھیں تو وہ شاعری گھر میں رکھی رہتی تھی اور انہوں نے وہ شاعری کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اور اب وہ شاعری تمام نکلی ہے ان کی جو گزشتہ 30 برس وہ گھر میں بیٹھ کے 58 سے 88 تک کرتی رہی. 30 برس تک شاعری کرتی رہی. وہ کبھی ظاہر ہے جب آپ باقاعدہ نہیں پڑھو گے تو نہیں اور لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرو گے تو وہ 30 سال کی شاعری ان کی آخری کتاب جو
ہے اس میں ورق اس کے اندر ان کی تمام شاعری جو 30 برس انہوں نے شاعری کی وہ اس مجموعے کی شکل میں آئی ہے. جب ان سے پوچھو یہ سوال کہ آپ نے شاعری نہیں کی تو گیا آپ کے میاں نے منع کیا تھا, تو ایک بہت ہی نیک پروین عورت ہمیشہ یہ جواب دیتی ہے وہ تو مجھے ہمیشہ انکریج کرتے تھے, مجھے ہی بچوں سے فرصت نہیں ملتی تھی اور گھر کے کاموں سے کہ میں شاعری کر سکوں, ورنہ انہوں نے تو مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا. یہ ایک عام جواب ہے جو کہ ہماری نیک پروین خواتین ساری کی ساری جو ہیں وہ ہمیں شاعری کے حوالے سے دیتی ہیں. جس زمانے میں ہم لوگوں نے شاعری کرنی شروع کی اور جس زمانے میں شاعرات نے لکھنا شروع کیا, جو پہلے شاعرات جو زہرا نگار یادہ جعفری سے بات کرو تو وہ بتاتی ہے کہ انہیں جب شاعری کرنے شروع کی تو انہیں 3 احکامات ملے تھے. پہلا تو یہ ملا تھا کہ تم نے عورت کی انداز میں بات نہیں کرنی, تم نے مرد کے صیغے میں شاعری کرنی ہے. دوسرا یہ کہ میں کا صیغہ استعمال نہیں کرنا, اور تیسرا یہ کہ کبھی جذباتی یا عاشقانہ صورتحال کوئی جو ہے اس پہ تحریر کچھ نہیں کرنا. تو پھر میں نے کہا پھر آپ نے لکھا کیا؟ کہنے لگی کہ پھر وہ لکھا نا وہ یہ اداسی یہ پھیلتے سائے ہم تمہیں یاد کر کے پچھتا ہے, اس میں کوئی مرد بھی کہہ سکتا ہے, اس کو کوئی عورت بھی کہہ سکتی ہے, اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کوئی عورت ہی کہے. تو وہ اس لیے یہ چیزیں اس طرح کی شاعری کرنے کی اجازت ملی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جس انداز پہ کام کرنے کی اجازت تھی ہم نے اسی انداز سے کام کیا اور اسی طریقے سے ہم نے کام کیا. تو جب ہم لوگوں نے شاعری شروع کی تو مجھے تو یاد ہے, تبسم کشمیری کو بھی یاد ہوگا, کم از کم 5 سال تک اوراق اور فنون میں یہ بحث چلی تھی کہ کیا عورت اس لہجے میں شاعری کر سکتی ہے, کیا اس لہجے کی شاعری کو شاعری کہہ سکتی, کیا اس لہجے کی شاعری کو غزل کہہ سکتی, کیا اس لہجے کی تحریر کو ادب کہہ سکتی ہے. یہ کم از کم 5 سال تک اس پہ بحث ہوتی رہی تھی, اور یہ سب لوگ اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں جنرلائزڈ امیجنیشن جو تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہم قبول کر سکتے, اس طرح کی چیزوں کو پیش کرنا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی زمانے میں ایک اور کام ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا, وہ 2 کام ایک وقت. ایک تو یہ تھا کہ عورتوں کے نام سے وہ جو میم ہے خے والی عورتیں تھیں, اس نام سے بہت سے مرد جو تھے وہ ناول لکھتے تھے, افسانے لکھتے تھے, نظمیں لکھتے تھے, اور اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ اپنے نام سے نہیں لکھ سکتے تھے, بلکہ پھر دوسرے مرد رائٹر جو تھے پھر اس لڑکی کے نام پہ خط لکھا کرتے تھے, پھر وہ اس لڑکی کے نام کے خطوں کے وہ جواب دیا کرتے تھے, پھر وہ ان لوگوں کے ناموں کے پھر اسکینل بناتے تھے کہ اس نے دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا اس نے خط لکھا ہے اور فلاں لکھ رہا ہے, اور وہ مسلسل خط لکھے جاتے تھے اور مسلسل اس کے جواب آتے تھے اور بہت مزے کی چیزیں ہوتی تھی. اس حد تک کہ سن 70 تک تبسم کشمیری اور نازو حسین کو بھی یاد ہوگا کہ سن 70 میں ایک ریکسونا کے اشتہار کی ایک ماڈل لڑکی تھی, اس کی تصویر چھاپی گئی اور اس کے نیچے نام لکھا گیا ایک شاعرہ بنا کے, اور اس کے نام سے 10 نظمیں عبید اللہ علی نے لکھی تھی. وہ نظمیں چھپی اور اس کے بعد بڑا ہنگامہ ہوا کہ بڑی زبردست نظمیں ہیں, بڑی فوٹوگرافک نظمیں لکھی گئی ہیں, یہ تو یہ نظمیں ہیں اور اس کے نام خط آنے شروع ہوئی اور یہ لڑکی کون ہے. اور پھر جب ہم سب نے پروٹیسٹ کیا اور جب کہا کہ یہ تو ریکسونا کے اشتہار کی لڑکی ہے, اس کی تصویر چھپ چکی تھی, تو پھر جا کے 3-4 شماروں کے بعد جب اس کے خطوط آتے رہے, اس کی تعریف ہوتی رہی اور بہت کچھ ہوتا رہا, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈرا کیا اور کہا کہ یہ غلط تصویر چھپ گئی تھی, ویسے وہ شاعرہ ضرور ہے, یہ انہوں نے کہا. تو یہ سلسلہ ہوتا رہا. ایک طرف تو یہ سلسلہ ہوتا رہا, دوسری طرف ایک اور سلسلہ کہ مشاعرے بازی کا رواج پاکستان اور ہندوستان کے کلچر میں عام ہے. تو مشاعرے بازی میں یہ کہ شاعرات بنانا, اور شاعرات بنانے کی 2 وجوہات ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ ایک حسین سہارا ساتھ آ جاتا تھا جو مشاعرے میں زندگی کو کو کم کرنے کے لیے کام ہوتا تھا. دوسرے اپنی فالتو غزلیں اس کو دے دی جاتی تھی اور وہ اس طریقے سے, اور وہ مشاعرے میں ہمیشہ وہ جتنی شاعرات بنائی جاتی تھی وہ ترنم گو ہوتی تھی, وہ ترنم سے پڑھتی تھی, اور وہ ابھی تک وہ رواج ختم نہیں ہوا. آپ بالکل بچیوں آپ فکر نہ کرنا, آپ کو بھی میں کہیں جہاں ملو گی نشاندہی کروا دوں گی کہ یہ ان بنی ہوئی شاعرات میں سے ایک ہے. تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ہندوستان میں تو یہ کام بہت عروج پر ہے, ہندوستان کی بچیاں کہاں بیٹھی, تو ہندوستان میں یہ کام بہت عروج پر ہے. ہندوستان میں بہت لڑکیاں شاعرات بنائی جاتی ہیں, کیونکہ وہاں ہے ہی گانے کا مسئلہ, تو وہاں شاعرات بنتی ہیں. جو جینوئن شاعرات ہیں وہ چند ہیں, وہ ان کو سب جانتے ہیں اور ان کی طرف سے اس طریقے سے وہاں پہ کام ہوتا ہے. جو چیز
سن 60 کے بعد بہت زور سے اردو ادب میں آئی، اور جس کے لیے پوچھتی ہیں ہماری بچیاں کہ یہ کیوں آئی، یہ پہلے کہاں سو رہی تھی اور سن 60 کے بعد کیوں آئی. وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کانشیسنیس آتی گئی اور ادب کے ذائقے بدلتے گئے، اور جس طریقے سے لوگ کامیوں کو بھی پڑھتے گئے اور سیمون کو بھی پڑھتے گئے اور سارتر کو بھی پڑھتے گئے، تو ہمارے ادب کے ذائقوں میں نئے ذائقے شامل ہوتے گئے. اور اگر خالدہ حسین تار پہ چلنے والی کہانی لکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو گھر پہ ہے، جس نے جو پڑھ لکھ گئی ہے، اسے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے بھی سارے کام کرے گی، وہ دفتر کے کام بھی سارے کرے گی، بچوں کو بھی بالکل صحیح پڑھائے گی، وہ بستر میں بھی بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ کام جو اقتدار پہ چلنے والی کرتی ہے اس طریقے سے وہ سارے کام جو ہے وہ چونکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے کہ وہ پڑھ لکھ گئی ہے، اپنے آپ کو باشعور کہتی ہے، اس لیے اس کے مقدر میں ہے کہ وہ سب کچھ کرے جو کہ اس معاشرے میں کسی ایک شخص سے ممکن نہیں ہو سکتا. جو اپنی قرۃ العین حیدر نے اپنے حوالے سے ایک جگہ کہا کہ اور اس میں چمپا کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری کزنز ہیں دونوں. چمپا اپنی اپنی آواز میں پائنتی پر بیٹھی اسے بتا رہی تھی کہ وہ والی زیب النساء ہیں، انہوں نے دلی سے لائبریری سائنس میں ایم اے کیا ہے. چھوٹی والی مریم زمانی ہے، ایگریکلچر میں ایم ایس سی کر رہی ہیں. طبقاتی شعور کی بات کرنا ہے، اب کا سن 60 کا زمانہ کہہ رہی ہوں تو اس لیے سن لے. طبقاتی شعور کی بات کرنا ہے تو میری کزن سے گفتگو کرو. زیبا اور مریم بڑی بھاری اسٹوڈنٹ ورکر ہیں، دونوں دلی کے سالانہ انٹر یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول میں ہمیشہ یہ لوگ کیا کیا کرامات کرتی ہیں، جھانکیاں، عوامی ناچ، موسیقی کے مقابلے. کمال کی سمجھ میں آ گیا، اس کا خدشہ بیکار تھا. یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں اپنے فرسٹریشن اور اپنی رومانیت پر فتح حاصل کر چکی تھی. آج سے 15 سال پہلے اگر وہ چمپا کی جگہ ہوتی تو شاید اس طرح کی رومان پرست ہوتی. یہ نئی لڑکیاں تھیں، تو یہ نئی لڑکیاں آ گئیں اب میدان میں، جس نے بن گئی خالدہ حسین، جو کہ شاہ سوار کی شکل میں یا پانی پہ تار پہ چلنے والی کی شکل میں، یا پھر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایک نام سن 50 کی دہائی میں آتا ہے، واحدہ تبسم نے بالکل اس طرح کی کہانیاں لکھی جیسے عصمت آپا نے کہانیاں لکھی تھی. اور اس نے حیدرآباد کی یہاں ایک بچی ہے، اور پھر میں بات کر رہی تھی اس سے کہ حیدرآباد کے دور میں جو کچھ حیدرآباد نظام حیدرآباد کے اور ریاست کے زمانے میں جو کچھ باتیں ہوتی تھیں عورتوں کے ساتھ، وہ ساری باتیں اس نے اپنی کہانیوں میں درج کی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مخالفتیں یہاں ہو رہی تھیں تو فیمنسٹ لٹریچر پاکستان میں برداشت کیسے کیا گیا؟ برداشت کرنے کی بات نہیں، اس کو اگنور کیا گیا اور اس طرح برداشت ہوتا چلا گیا. اس کو بہت کم توجہ نہیں دی گئی. توجہ کیسے دی گئی؟ توجہ تب دی گئی جب ضیاء الحق کے مارشل لاء میں پاکستان میں چیزیں نہیں چھپ سکتی تھی اور انڈیا میں چھپ سکتی تھی. تو انڈیا میں جب تمام چیزیں چھپی اور پاکستان کی خواتین کی چیزیں چھپی، جس میں خالدہ کی، فہمیدہ کی، میری، ہم سب کی، ایون نسرین انجم بھٹی کی اور تنویر انجم کی اور عذرا عباس کی چیزیں چھپی، اور وہاں کے لکھنے والوں نے بڑے بڑے مضمون لکھے. تو ہمیں دوسروں سے مروب ہونے کی تو عادت ہے، ہم فوراً ان سے مروب ہو گئے کہ یقیناً ان میں کوئی بات ہوگی کہ ان کے اوپر مضمون لکھے جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے ان سب کو برداشت کرنا شروع کر دیا. ایکسیپٹ کرنے کی نوعیت ابھی تک نہیں آئی ہے، برداشت کرنے کی نوعیت جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد جو چیز میں نے ایک جگہ ڈسکس کی اور وہ ہے کہ ہمارے میل لکھنے والے جو تھے، کیا ان کے ہاں فیمنسٹ رولز اور فیمنسٹ ایٹیٹیوڈز تھے؟ ہاں، اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ جو رول ایک تو وہ تھا جو کہ نیک پروین کا رول ہے، جو راشد الخیری اور عبدالحلیم شرف اور اپنے ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں آتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ اس سے آگے آتے ہیں جو بہت بڑا نام ہے اور جس نے میرا خیال ہے فیمنسٹ تحریک کو جتنا اس نے آگے بڑھایا اور جتنا فیمنسٹ رول کو اس نے آگے بڑھایا اتنا فیمنسٹ نے بھی نہیں بڑھایا ہوگا، وہ ہے پریم چند. اردو ادب کا اتنا بڑا لکھنے والا، جس کی مطلب میں کہانیوں کے کیریکٹرز کو تجزیہ کرتی جا رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ پورے 4 صفحے سے پریم چند کی کہانیوں کے کیریکٹرز کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں. کہ چوگانے ہستی میں اس کی جو ہیروئن صوفیہ ہے وہ ایک کرسچن لڑکی ہے اور وہ مہاتما گاندھی کی پیروکار ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی شادی کرنے کے سلسلے میں دقتیں پیش آتی ہیں.
بیوہ میں پریم چند نے بیوہ میں جو اس ملک میں ہوتا ہے اس کی جو بچی کی شادی ہے اس کے مسئلے کو کیا ہے کہ ایک بچی کی شادی ہوئی ہے 11 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی ہے. پھر کفن کی سٹوری جو ہے وہ تو جیسے جس طریقے سے کھیلتے ہیں ہمارے ہاں وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں اور کفن کوئی اور ہی ڈالتا ہے, وہ ساری کہانیاں اس میں آتی ہیں. اور بازار حسن کی سمن جو ہے وہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ زندگی میں جو شوہر کرتا ہے وہ پورا بیان کیا ہے, سارا کا سارا سلسلہ. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہماری اور پہلے جیسے میں بتا چکی کہ قاضی عبدالغفار نے لیلا کے خطوط میں کہانی کے حوالے سے لکھا ہے, عزیز احمد نے خلا کے حوالے سے اپنے اس میں لکھا ہے, کرشن چندر نے ونتی کے نام سے جو کچھ جس کیریکٹر کو اس نے ایمورٹلائز کیا ہے, اور رانو اور لاجونتی جو راجن سنگھ بیدی کے کردار ہے جس میں رانو میں خاص طور سے پنجاب کی ایک عورت جو کہ ایک کو چھوٹے دیور سے شادی کرنی پڑتی ہے, اور پھر جب اپنے منٹو صاحب نے گرین کارڈ سسٹم اور ڈالر سسٹم جب سے آیا اس کو انہوں نے ایک بیٹا بکاؤ ہے لکھا, وہ اس سے اور پارٹیشن کے حوالے سے اپنے دکھ مجھے دے دو, لاجونتی کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی کہانیاں جس میں عورت کے کریکٹر کو انہوں نے ایمورٹلائز کیا ہے. غلام عباس نے پروسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوٹ کو ٹچ کیا ہے, لیکن منٹو نے اس انسٹیٹیوشن کی بارے میں جس قدر تفصیل سے اور جتنی ایپتھی کے ساتھ لکھا ہے, جتنی شفاقی کے ساتھ بیان کیا ہے, اتنا اچھا منٹو کے بعد کوئی بھی نہ لکھ سکا ہے اور نہ لکھ سکے گا. ہمارے ہاں ویمن کیریکٹرز جو ہیں وہ کے بغیر تو کہانی نہیں بنتی, وہ چاہے انتظار سے نانی اماں کے ذریعے ہی صحیح, لیکن عورت کی زندگی کے حالات تو بتاتے رہے ہیں اپنے 47 اور 48 اور 50 میں بھی, اور اس کے بعد جب ان کی کہانی کشتی آتی ہے اور جب ان کی کہانی کتا آتی ہے یا آخری آدمی آتی ہے تو اس میں معاشرے کو بیان کرتے کرتے بھی وہ عورت سے گریز نہیں کر سکتے, اور یہ کوشش کرنے کے باوجود عورت ان کے ہاں موجود ہے جو اس زمانے کی ایکچوئل اپنی حیثیت میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ مردوں نے اور کچھ لوگوں نے تحریری طور پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ لوگ فیمنزم یا فیمنسٹ یا عورتوں کی تحریک کی بات کر کے دو الزام آپ پہ لگتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگ مردوں سے عورتوں کو سیگریگیٹ کرنا چاہتے ہو, عورتوں کو مردوں سے سیگریگیٹ کرنا چاہتے ہو. دوسرے یہ کہ آپ اپنے لیے ایک نفرت اور ایک فاصلے کا بیج بو رہی ہیں. آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں بولا تھا, کہتے ہیں کہ جب رشید جہاں تک لکھتی تھی اور جب حاجرہ مسرور لکھ رہی تھی اور جب خدیجہ مسرور لکھ رہی تھی کوئی فیمنزم کی بات نہیں ہوتی تھی. ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ فیمنسٹ کوئی چیز ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے کیا شوشہ کھڑا کر دیا اور یہ آپ کیا بات کرتی ہو. جب ان سے بات کی گئی کہ افسانے لکھنے کے لیے تو آپ میں سے کوئی بھی معترض نہیں تھا, معترض تو یہی تھے کہ مالکا چندرا بائی کے بعد شاعرہ کوئی نہ ہو, اور اس کو بھی اگنور کیا جائے جیسے سیفوں کو اپنے زمانے میں اگنور کیا گیا اور انہیں نظر آتی تھی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب شاعری کی بات ہوتی ہے اور شاعری میں جب ہم اتنی بڑے لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اردو ادب میں خواتین کو اگنور کرتے ہیں. اور جب خواتین نے لہجہ اپنا اختیار کرنا شروع کیا, کیونکہ جب میں نے شعر لکھا کہ گھر کے دندے کے نمٹتے ہی نہیں ہے ناہید, میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں, تو کہا گیا کہ یہ شعر کیسے, یہ تو زندگی کی معمولات ہیں. تو کیا شعر وہی ہے کہ جس میں کہا جائے کہ میں بال بناؤں کس کے لیے اور میں کپڑے پہنوں کس کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی شعر نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ کیا زندگی میں صرف اس جذباتیت, سطحی جذباتیت کو بیان کرنے کی نام شعر ہے, کیا انسان کی اپنے انداز فکر کو بیان کرنے کا نام شعر نہیں ہے. اور اسی مسئلے پہ آ کے بحث برٹش لٹریچر میں بھی شروع ہوئی, اسی مسئلے پہ آ کے بحث اردو ادب میں بھی شروع ہوئی, یہیں سے بحث شروع ہو کے آگے بڑھی. اور آگے بڑھنے سے یہ ہوا کہ ہمارے مردوں کی شاعری میں بھی ایک تنوع آیا. تبسم کاشمیری جاپان گئے, وہاں پہ انہوں نے جاپانی کلچر سے انٹریکٹ کیا, وہاں پہ لکھی چیزیں. سمیع آہوجہ نے اپنے حوالے سے چیزوں کو تجزیہ کیا اور اس زمانے کی جو کانٹرڈکشنز ہیں اس میں عورت کے ساتھ بھی جو کچھ ہے اس کے حوالے سے باتیں کی.
انصار حسین کا میں نے آپ کو بتایا ہی ہے. اور اس طریقے سے لیکن ایک معاشرہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور ایک لوگ جو بڑے ہو جاتے ہیں اور نئے لوگ آتے ہیں. انڈیا میں گئی اپنی عذرا عباس اور اس نے نظم پڑھی ایک اپنے حوالے سے, اپنے وجود کے حوالے سے, اور اس میں قرۃ العین حیدر بھی بیٹھی تھی. تو جب اس نے نظم پڑھنی شروع کی تو عینی آپا کو برا لگا. اس نے آدھی نظم پڑھی, عینی آپا اٹھ گئی اور اٹھ کے چلی گئی. تو جب میں گئی تو عینی آپا نے کہا کہ تمہارے یہاں کیسی شاعری ہو رہی؟ میں نے کہا کیسی ہو رہی, کیا ہوا؟ کہنے لگی عذرا عباس نے کیسی نظم لکھی. میں نے کہا سینسوس پوئٹری ہے, اس نے اپنے حوالے سے لکھی ہے. تو جب آپ کہانی لکھ رہی تھی تو اس وقت پام ڈارلنگ کی بات نہیں کرتے تھے رائٹرز, آپ کے کرٹک جو تھے, تب آپ کو کتنا برا لگتا تھا کہ پام ڈارلنگ ہے اور آپ اتنی فیکچوئل باتیں کر رہی تھی. تو اگر آج ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے وجود کے حوالے سے ایک نظم لکھتی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں برا تو نہیں لگنا چاہیے لیکن مجھے واقعی بہت برا لگا. تو یہ دو قدروں کا فرق بھی ہوتا ہے, دو معاشروں کا فاصلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی چیز تھی. لیکن جو سوال بچیوں نے کیا اور اسی کے اوپر میں گفتگو ختم کروں گی کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ یہ تھا کہ اور جو میری آبزرویشن بھی ہے کہ انتظار حسین لکھے, چاہے سمیہ آہوجہ لکھے, چاہے کشور ناہید لکھے, چاہے مدیہ گوڑ ڈرامہ کرے, کچھ بھی کرے, جب آپ سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں تو جو ایک عورت بچے کے دودھ کا ڈبہ لیے رکھے ہوئے ہے, اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو کتاب ہے وہ ان رائٹرز میں سے کسی کی کتاب نہیں ہے. اس میں وہ دوشیزہ ڈائجسٹ ہے یا عالمی ڈائجسٹ ہے یا زبیدہ خاتون کا ناول ہے یا سلمیٰ کمال کا ناول ہے, اس میں نیلم احمد بشیر کی کتاب نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی کہ ہمارے معاشرے میں جو گھٹن ہے اور ہمارے معاشرے کی بچیوں کو جو کم سے کم علم کے توسط میٹرک کرنے کی صرف آزادی تک ہے اور وہ بھی کہیں نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو جو شاعر میں شاعر پاپولر ملیں گے وہ اس میں آپ کو نام ملیں گے وسیع شاہ, فرحت عباس شاہ, یہ نام ملیں گے کیونکہ ان کے نظموں کے انتخاب میں آپ کو عشقی اشعار کا مجموعہ بھی ملے گا اور جذباتی اشعار کا اور غمگین اشعار کا مجموعہ بھی اور پیغام دینے والے اشعار کا مجموعہ بھی. یہ ان کا انتخاب کر کے بازار میں بک رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں اور وہ اس کو جو ہے ان اشعار کو کہاں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو گویا ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہماری معاشرت کی چلن ہے, جس طرح ہمارے معاشرے کا چلن ہے کہ ہمارے ہاں 1% ماسٹر پاس ماسٹرز کی بھی لڑکیاں ہیں, 16% وہ اس میں وہ شامل ہے جس میں BA بھی کیے ہوئے اور خود دستخط کر سکتی ہیں, اور 26 میں جنرل ہماری لٹریسی ریٹ ہے. اس میں ہماری جتنی ذہنی بلوغت ہوگی اسی کے مطابق ہم چیزوں کو پسند کریں گے, اور جس طریقے سے ہمارے ہاں نئے ناول اور نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو اسی طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو قبول کیا. جبیار خاتون کے ناول کی ڈرامہ شمع کی سیریل ریکارڈ ہوئی تھی اور جب اس کی پریزنٹیشن ہوئی تو اس کی ہائیسٹ ریٹ تھی آف ریسیپینٹ آف ایکسیپٹنس. تو یہ جو کہ ہمارے گھروں میں دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. جب میں آخری بات کہ ہم نے جب بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی گلہ ہے یا کوئی چیز ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں نہیں لکھا جاتا تو خواتین خود نقاد کیوں نہیں ہیں. وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ممتاز شیریں نقاد ملتی ہیں جس نے کہ اردو فرانسیسی اور انگریزی ادب کو بہت پڑھا تھا اور بہت اچھی تنقید انہوں نے کی, اور وہ اس تنقید میں انہوں نے رسالہ بھی نکالا نیا دور جو ان کے لیے بہت اہم تھا. اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں تو حاجرہ مسرور نے خدیجہ مستور کے ساتھ حاجرہ مسرور اور احمد الدین قاسمی نے نقوش نکالا اور اس پرچے کی ادارت پاکستان بنتے ہی ہوئی شروع. اور یہ انقلاب کیوں آیا, یہ بچیوں کا سوال تھا. یہ انقلاب اس لیے آیا, میں نے کہا کہ جو معاشرے جس وقت ٹوٹے اور ہندوستان پاکستان کی تہذیبیں جو جہاں پہ کہ ایک عورت پالکی سے اٹھ کے دوسرے گھر میں پالکی میں جاتی تھی وہ معاشرہ ٹوٹ گیا, اور سارے کے سارے لوگ جب ہجرت کر کے آئے تو ایک نئے معاشرے ایک نئی ثقافت نے جنم لیا
اور وہاں پہ نئی اخلاقیات مرتب ہوئی اور اس نئی اخلاقیات میں آگے کی طرف بڑھنے کا رجحان آیا اور اس آگے کی طرف بڑھنے کے رجحان میں پڑھائی اور عورت کی آزادی کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری تحقیقات جو تھیں اور ساری تحریریں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منقلب کیا اور یوں ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں. باقی باتیں آپ کے ساتھ گفتگو میں کروں گی. شکریہ.